बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं UMT TV का स्पेशल रमज़ान प्रोग्राम बाहर आ गई और मैं हूं आपकी मेज़बान नीलमा अहमद। आज का हमारा मौजू है तज़किया नफ्स, प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। हम अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ पे ध्यान देते हैं, हम अपने कपड़ों पे ध्यान देते हैं, हम अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी रूह के लिए कुछ भी नहीं करते। हम उसको कैसे तस्कीन पहुँचाएँ, हमारी रूह को कैसे हम प्योर करें, उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं होता। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे अपनी मेहमान डॉक्टर नौशाबा से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े कैसे जा रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजर रहे थे। डॉक्टर साहिबा, ये तज़किया नफ्स से क्या मुराद है? तज़किया नफ्स का लुग़वी मफ़हूम जो है ना, लुग़त के लिहाज से, डिक्शनरी के लिहाज से, किसी भी शय को, किसी चीज़ को साफ़ सुथरा किया जाए, उसकी नशो नमा किया जाए और उसको परवान चढ़ाया जाए। और इस्तिलाही मानों में यानी आप उसको देखें, मतलब वैसे समझने के लिहाज से कि गलत रुझानात जो हमारी ज़िंदगी में है, गलत मीलानात, टेम्पटेशंस और आमाल या जो हमारी बैड डीड्स हैं, उनको हटा कर निकाल दिया जाए इस्तिलाही मानों में। यानी पिक्चर तो जब ही कंप्लीट होगी ना कि पहले इसको साफ़ सुथरा कर दिया और फिर उसको यानी प्रोग्रेशन होना उसकी, और उसके साथ ज़ाहिर है ये एक साइमल्टेनियसली एक एफ़र्ट है ना कि बल्कि पहले उसको, हाँ जी, पहले गलत रुझानात निकाल लें और मेलानात, टेम्पटेशंस, बैड थॉट्स, बैड इंटेंशंस, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक एलिमेंट्स इन आवर लाइफ, उन सब चीज़ों को निकाला जाएगा तो फिर जो है ना वो प्योरिफिकेशन हमारी हो जाएगी हमारे नफ्स की, है ना। नफ्स की होगी तो फिर रूह की भी हो जाएगी। तो ये जो है ना, इसके ऊपर आज हम बात करने चले हैं। ये समझ लें मुझे ये बहुत ही मेरा महबूब मौजू भी है और मैं समझती हूँ ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, एक हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के भी हवाले से, पर्सनालिटी कंस्ट्रक्शन के भी हवाले से, कि हमारी पर्सनालिटी जो शक्ल इख्तियार करेगी वो इन्हीं चीज़ों से करेगी ना। तो समझ लें ये बेस है। तो आए अब आज मिलकर इसके बारे में कुछ सोचते हैं कि कैसे इसको, नफ्स को जो है वो प्योरीफाई किया जाए। हम छोटी छोटी सी ना आसान चीज़ें ना मार्क कर लेते हैं जिनसे हमें 24/7 वास्ता पड़ रहा होता है। बिल्कुल। यानी सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे। तो उसमें अब जो गुड डीड्स है उसके अंदर यही है कि छोटों से शफ़क़त से पेश आना, प्यार से उनसे पेश आना और बड़ों की इज़्ज़त करना, और उसके अलावा ये कि सच का रास्ता इख्तियार करना, जो बेसिक सारे हमारी इबादत हमारे पर फ़र्ज़ हैं उनको पूरा करना। तो ये तो सारी हमारी गुड डीड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हो गए ना। अच्छी बात करना, अच्छा अमल, किसी की मदद कर देना। और जो बैड डीड्स हैं, किसी के नाम रखना, किसी से बदगुमानी करना, बैक बाइटिंग करना, या मीडिया में अननेसेसरी, मीडिया के अंदर जो बुरे एलिमेंट्स हैं, अच्छे एलिमेंट्स हैं वो तो फिर हमारे लिए फ़ायदा बन जाएगा, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम लाइन, कुछ टाइम टेबल हमारा ज़िंदगी में होना चाहिए ना, कि मॉडरेट हम ज़िंदगी को अपना बैलेंस, इतदाल में रख सकें। मीडिया के हवाले से भी मैं कह रही हूँ कि इतदाल में हमें हुकूक भी तो मतलब पूरे करने हैं ना घर वालों के। बहुत ज़्यादा अगर एंग्जाइटी या इस तरह की चीज़ें, तो उनको हमें मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर हम उनको मॉनिटर नहीं करेंगे, और वो मॉनिटरिंग पता है कैसे होगी कि हमें अपने अंदर एक जो है ना डिवाइस सेट करनी पड़ेगी। अल्लाह करे कि हम कर सकें। तो उसके अंदर ये है कि क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल एनालिसिस अपना खुद से करना पड़ेगा। एंड वी हैव टू मेक सॉर्ट ऑफ टेबल इन आवर माइंड्स, टेबुलेशन करनी पड़ेगी। दीज आर गुड डीड्स, दीज आर बैड डीड्स, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट विच वी आर डिस्कसिंग, वेरी सिंपल थिंग्स। बहुत सिंपल चीज़ों के मैंने नाम लिए। तो इसके अंदर अपने आप को, और अगर उसको आप हम उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ख़ुद एहतिसाबी मुहासिबा अपना करना होगा ना। तो अपने अंदर से फिर
ساری اخلاقی برائیوں کو نکال کر پھینک دینا، ٹریش بن کے اندر ڈیلیٹ کر دینا، اور اپنے اندر اچھائیوں کو جو ہے ان کی پرورش کرنا، ان کو ملٹیپلائی کرنا، جو نہیں ہے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو پھر جو ہے نا صحیح ایک بیلنس کریٹ ہوگا. اللہ کرے میں ہمیشہ اپنے لیے اور ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنے والے ہوں تو پھر مزہ آئے گا نا. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کہی ڈاکٹر صاحبہ. اسی بات کو جیسے ہمیں کوئی چیز سمجھنی ہوتی ہے، جو ہماری جنریشن ہے اس کو ریوارڈ سے ہم بڑا ریلیٹ کرتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمارے جو برے اعمال ہیں اس کی دنیاوی سزائیں کیا ہوں گی؟ دنیاوی سزائیں بالکل دیکھیں وہ انٹینجیبل بھی ہو سکتی ہیں نا، کہ we cannot, if we don't have a conscious mind, right? So we are not aware what is happening. تو اب تو اگر ہم ایک رو میں اپنے بہر ہیں اور ہمارا اتنے ہم الرٹ نہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ایکشنز جو ہیں وہ کس کھاتے میں جا رہے ہیں. دو ہی کھاتے ہیں نا، ایک گڈ ڈیڈز ہے ایک بیڈ ڈیڈز ہے، تو کسی میں تو جانا ہے نا. تو وی ہیو ٹو بی کانشیس آف آر ٹائم، آف آر ایفرٹس، کہ ویئر وی آر پوٹنگ ان دوز، رائٹ. تو اس کے حوالے سے جو سورہ انفال کی ایک آیت ہے نمبر 53، اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی. یعنی کہ یہ زندگی جو ہے مکافات عمل ہے نا، تو جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے. تو اس لیے جب ہمیں یہ طرز عمل ایک سوسائٹی میں نظر آتا ہے، لیڈرز کو برا کہنا، سیاستدانوں کو برا کہنا، لیکن اصل میں ہمیں اپنے گریبانوں میں ہم سب کو انفرادی طور پہ بھی جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی ایسی چیز ہم جان بوجھ کر دانستہ تو نہیں کر رہے. نہ دانستہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو رہا ہے تو اس کو انشاءاللہ ہم ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اپنے فرینڈز کی، اچھی صحبتوں کی، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن جان بوجھ کے کوئی چیز کرنا تو وہ صحیح نہیں ہے. تو وہ پھر اسی شکل میں آتا ہے جو اس وقت ہم قوم کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے کہ مہنگائی کا عذاب ہے، اور کرپشن ہے، کیریکٹرز پرابلم ایشوز ہیں بہت زیادہ، اور ایسے ایشوز ہیں کہ اب وہ ان کا یہاں پر اگر میں ذکر کرنے لگی تو میرے خیال ہے بہت دیر لگ جائے گی. پھر آسمانی اور زمینی آفات، وہ بھی ہمیں اگر ہمارا کانشیس مائنڈ ہوگا نا تو وی ول تھنک کہ ہم اللہ سے مطلب استغفار طلب کریں گے، ہے نا. اور نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے اوکے ارتھ کویک آیا تھا، جیسے بھی ٹرکی سیریا میں چیزیں ہوئی ہیں، یا ادھر فلڈ ہر سال آ جاتا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم سیاستدانوں کو برا کہتے رہیں، ہم یہ دیکھیں، میں یہ دیکھوں سب سے پہلے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کر رہی ہوں، یا میں مطلب کیا میرا اخلاق، کیا کردار ہے، معاملات میرے کیسے ہیں. تو ہسٹوریکلی اگر دیکھیں تو حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر قوم عاد، قوم سمود، ان سب کے قصے جو ہے قرآن میں کریم میں بکھرے پڑے ہوئے، بالکل اس سے ہم رہنمائی حاصل کر لیتے. لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے خاص دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے اوپر اس طرح کے عذاب نہ آئے جو باقاعدہ تباہ ہو جاتی ہیں قومیں. تو لیکن ایسے نہیں نظر آنے والے، یعنی شعوری طور پہ نہیں، شعوری طور پہ تو نظر آئیں گے، غیر شعوری طور پہ اس طرح کے عذاب نہیں آئیں گے اس قوم کے اوپر، نہ امت محمدیہ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ ہماری جو میں دعا مانگتی ہوں اپنے لیے بھی اور اپنے نوجوانوں کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بصارت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کیے رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کر دے، ہماری جو اندر کی آنکھ ہے اس کو کھول دے، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے نفسوں کو پاک بھی کر لیں گے. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو. آمین آمین. ڈاکٹر صاحبہ جس طرح سے آپ نے سزاؤں کا ذکر کیا، اسی طرح سے جزاؤں کا بھی ذکر ہے. دنیاوی ریوارڈ کے بارے میں آپ ہمیں کچھ آگاہی دیں کہ ہمارے جو نیک عمل ہیں ان کا ہمیں ریوارڈ کس طرح سے اس دنیا میں ملے گا. میں اس سلسلے میں ایک سورہ اعراف کی آیت ہے
96 نمبر، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. آپ یہ دیکھیں یہاں پر پرہیزگاری کا لفظ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ امن و سکون، خیر و برکت، یہی تو ورلڈلی بینیفٹس ہیں. میں کسی سے اپنے عزیز سے بات کر رہی تھی کہ الحمدللہ بڑا سکون، کسی عزیز کے متعلق کر رہی تھی کہ بڑا گھر میں بڑا امن اور سکون ہے. تو انہوں نے مجھے کہا یہی تو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا میں، امن، سکون اور خوشی پھر اسی سے حاصل ہوتی ہے نا. تو اگر پرہیزگاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر نا ایک خوشخبری دے رہے ہیں، گڈ نیوز دے رہے ہیں نا، کہ ورلڈلی بینیفٹ یہ ہے کہ تم اچھے راستے پہ چلو گے تو تمہیں خیر و برکت بھی ملے گی. تمہیں پھر اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، رزق بھی ہو سکتا ہے، مال بھی ہو سکتے ہیں، اولاد بھی ہو سکتی ہے، کنٹینٹمنٹ جو آپ کے انر پیس اور سکون آپ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کریں. ڈاکٹر صاحبہ، جس طرح سے آپ نے دنیاوی سزا و جزا کے بارے میں بات کی، اسی طرح سے آپ ہمیں بتائیں قرآن کریم میں تزکیہ نفس کی کس طرح سے تاکید کی گئی ہے؟ سورہ شمس کا میں حوالہ دینا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ نے اس میں 7 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں نا، اور 7ویں قسم جو ہے وہ نفس انسانی کی کھائی گئی ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی اتنی زیادہ 6 قسمیں پہلے کھائی گئی ہیں. اتنی زیادہ قسمیں کھانے کے بعد آخر میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا اور نامراد ہوا وہ جس نے اسے دبا دیا. کامیابی کا بھی ایک راستہ دکھا دیا ہے اور نامرادی کا بھی، کہ قرآن کے 2 کانسیپٹس ہیں نا، کہ فلاح کا کون سا راستہ ہے اور خسران کا کون سا راستہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ، یہ ساری باتیں ہم جو آپ نے ہمیں بتائیں، ہم نے سنی، اور ہم بہت ساری جگہ ان کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن اس کو پریکٹیکلی اس کا کیا سلوشن، ہم اس کو اپنی ڈیلی لائف میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس بارے میں کچھ ہمیں آگاہی دیں. جی بیسیکلی تو ویسے تو یہ ساری ہماری یہی ہوتا ہے نا کہ ہمیں ایسے مواقع ہی نہیں ملتے کہ ہم اس طرح سے سوچ سکیں. کبھی غفلت، کبھی سستی، کبھی ہمارا اپنا وہی نفس، شیطان، اسی سب وشیس سائیکل میں زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو اس کا پریکٹیکل سولوشنز تو یہی ہے کہ ہم فرسٹ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا کاز، رائٹ؟ جسٹ لائک اے میڈیکل ڈاکٹر، ہی ول سی دا سائنس اینڈ سمپٹمس اینڈ ہی ول اچیو اے ڈائگنوسس، رائٹ؟ ٹھیک ہے نا. تو وی ہیو ٹو بی لائک اے میڈیکل ڈاکٹر، اسپریچول ڈاکٹر وی کین سے نا. اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق دے اور ہم سب کو. تو جب ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے نا تو ہمیں ندامت ہوگی، اپنے آپ پہ ندامت ہوگی. یہ میں نے کون سا کانٹینٹ دیکھ لیا، یہ میں نے توبہ کی، اللہ سے توبہ کی، اور پھر میں اس میں OCD میں چلا گیا، یا چلی گئی، یا پھر میں نے چیٹ کر لی. یوتھ کے مسائل آج کل بہت زیادہ ہیں، بلکہ یوتھ سے بڑھ کر بھی مسائل جنرلی معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. تو جب ہو گئی ندامت، ہو گئی، پھر استغفار ہوگی، توبہ ہوگی، اللہ کے آگے ہم گڑ گڑائیں گے. اور لیکن یہ کہ پھر ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی ہو کہ ہم اگر نیک صحبت سے جڑ جائیں گے تو ہمیں پھر اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ہوگا، احساس جواب دہی. دس آور، دس منٹ which I had spent in watching the bad content, I have to be accountable for that, right? If we have identified the cause, then ہمارا نفس کا جہاد شروع ہو جائے گا. اور یہاں پہ جو نفس کا جہاد شروع ہوگا، اور نیک صحبت بھی ہم تلاش کر رہے ہوں گے، نیک ساتھی جو ہمیں کچھ علم بھی دیں گے قرآن سے، سنت کا، اسلام کا، ہے نا. تو پھر یہ ہے کہ ہم جو ہے نا بہتری کے راستے پہ آئیں گے. پھر پیوریفیکیشن آف دا سول کا جرنی سٹارٹ ہوگا. ونس اٹ از اسٹارٹیڈ with our pure نیت، and inshallah we will succeed.
and succeed in rewarding ourselves also, right? And لوگ بھی گواہ ہوں گے آپ کے. میری گزارش ہے کہ آپ نفس کے تزکیے کے لیے کچھ دعائیں بتائیں. بلا شبہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت سارے مسئلے ہیں ہمارے حل کر دیتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہمارے مددگار ہیں, ہم سے محبت کرتے ہیں. بے شک. اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ, بے شک ہم مانگتے ہیں تجھ سے ہدایت اور پرہیزگاری اور بے نیازی. ڈاکٹر صاحبہ, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا, اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کے ہمارے اس شو سے ہمارے دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اپنی ہوسٹ نیلما احمد کو دیجیے اجازت, ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.